औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम जी इसकी कुरान हकीम की वो टर्म्स को करने की कोशिश कर रहे हैं, क्लियर करने की अपने दबावों में, जो कि बहुत ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल हुई हैं और उनका बहुत ही लिमिटेड सा तसव्वुर है हमारे दबावों में, उतना क्लियर, उतना वाज़ेह नहीं है। मेरा ख़्याल है, मेरे दिमाग में तो नहीं था, तो जब मुझे क्लियर हुआ तो मैंने समझा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो वो है जी लफ्ज़ अब्द का, इबादत का, और जो सूरह फातिहा के अंदर आता है वो इया का नाबुदू, आपको पता होगा, ठीक है ना जी। तो अब बात ये है कि हम उसको यही कहते हैं कि हम इबादत करें, तेरी ही इबादत करेंगे, हम तेरी ही प्रस्तश करेंगे, हम तेरी ही अगला जो लफ्ज़ है वो शायद हमें नहीं मालूम था, और जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि हम तेरी ही ग़ुलामी करेंगे, हम तेरी ही ग़ुलामी करेंगे। यानी आप वो जो इलाहा में, शायद मैंने जब आपको इलाहा क्लियर कर रही थी तो मैंने आपको ये बताया था कि इंसान ज़ईफ़ पैदा हुआ है, उसकी उसकी तख्लीक के अंदर अल्लाह कहता है खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा। तो उसका मतलब ये है कि ही नीड्स अ सहारा, वो उसको एक सहारे की ज़रूरत है जिसे उसने इलाहा कह दिया, ठीक है। अब जब वो इलाहा उसको कह दिया और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि भाई इलाहा कौन है, वो वाहिद है, अल्लाह है, ये वो सारा कुछ जब उसने बताया, तो इंसानों ने जिस तरह से वो दूसरे इलाहा उन्होंने अडॉप्ट किए हुए थे, उसी तरह समझा कि भाई अल्लाह की भी प्रस्तिश करनी है। यानी प्रस्तिश का क्या मतलब है, अब उसको हम पहले इंग्लिश में आबादा का, आपको बताया ना कि हर लफ्ज़ का एक रूट वर्ड होता है, इस नाबुदू का भी रूट वर्ड जो है वो अबदा है, ठीक है। तो अबदा का मतलब पहले हम अंग्रेज़ी में देखते हैं कि क्या है। अबदा का अंग्रेज़ी में लफ्ज़ ये है, मतलब ये है टू सर्व with devotion to the extent of worship, ठीक है, समझ आ गई, रिपीट कर दो, टू सर्व with devotion to the extent of worship, ठीक है। फिर उसने कहा एडोर, एडोर, एडोर करना। तीसरा उसने मतलब लिखा आइडलाइज करना, आइडलाइज, वो आइडलाइज जो वो अपना वो नहीं है, IDOL, आइडलाइज, यानी बुत बना लेना उसको, सनम बना लेना उसको। टू बी स्लेव, आखिर में उसने फिर ये मतलब लिखा टू बी स्लेव। ये हो गए अंग्रेजी में मतलब इसके। उर्दू में है जी अतात और फर्मा बरदारी करना, आदाब बंदगी बजा लाना, इज्जो इनकिसारी का इजहार करना, बतौर ताज़ीम प्रस्तिश करना, पूजना और ग़ुलाम होना, इन्होंने भी एंड पे लिखा हुआ है। जबकि अब हम अरबिक की उसमें आएंगे कि अरबिक में अल्लाह सुब्हानहू तआला के इस नाबुदू के लिए, इबादत के लिए या अबद होने के लिए क्या वो हैं मतलब है, ठीक है जी। अच्छा जी, उन्होंने सबसे पहला लफ्ज़ जो लिखा है वो ये लिखा है कि अब्दुन ममलूकुन खिलाफल हुर। हुर का मतलब होता है आज़ाद और ममलूक का मतलब होता है ग़ुलाम। उन्होंने कहा कि जी अब्द का मतलब है ग़ुलाम, बरखिलाफ, यानी कि जो आप लोग कहते होते हो एंटोनिम्स कहते हो, मुतज़ाद अल्फाज, मुतज़ाद अल्फाज जो, तो उसका मुतज़ाद है हुर, आज़ाद, आज़ाद इंसान, और ममलूक ग़ुलाम इंसान, ठीक है। ये उन्होंने सबसे पहला मतलब लिखा है, जो दोनों इंग्लिश और उर्दू में उन्होंने एंड पे लिखा ना, ये उन्होंने सबसे पहला मतलब ये लिखा है, क्योंकि मतलब इसका ग़ुलाम होना ही है, ठीक है। जब मैं अपनी फर्स्ट बुक्स लिख रही थी तो मैंने लिखा स्लेव, सर्वेंट नहीं मैंने लिखा, क्योंकि हर उसमें आम तौर पे सर्वेंट उसका तर्जुमा किया होता है। कुरान मजीद जो अंग्रेज़ी के हैं तर्जुमे, उनमें यही किया होता है जो क्या कहते हैं अपना स्लेव,
اور اردو میں اس کے بندہ، اردو میں عام طور پہ اللہ کا بندہ لکھا ہو، لیکن بندہ کا مطلب جو ہے نا وہ ہماری ادھر پورا کانسیپٹ اس کا کلیئر نہیں تھا کہ بندہ ہونے کا مطلب کیا ہے۔ بندہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ مملوک ہیں اس کے، آپ سلیو ہیں اس کے، ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جگہ پہ قرآن حکیم میں کہتا ہے نا کہ ہر انسان میرے پاس مورگیج پڑا ہوا ہے، ہر انسان کی جان میرے پاس مورگیج پڑی ہوئی ہے، جب وہ اچھے کام کرتا جاتا ہے تو وہ مورگیج اس کا ڈپلیٹ ہوتا جاتا ہے، اور جب وہ بہت اچھے پورے کام کر لیتا ہے تو وہ پورے کا پورا اس کو ریلیف مل جاتا ہے، اور وہ ریلیف کون سا ہے؟ وہ ظاہر سی بات ہے آخرت کی فلاح، اور وہی کہ جس کو ہم جنت کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ وہ جگہ جہاں کے نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی، جنت وہ جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم عبد کے اوپر دوبارہ آ جاتے ہیں۔ اس کا انہوں نے پھر آگے جو لکھا ہے وہ بھی عربک میں ہے، میں نے اس کی اردو میں ٹرانسلیشن کر کے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان خواہ آزاد ہی ہے، انسان خواہ آزاد ہی ہے، لیکن وہ اپنے باری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، اس کو آگے میں بتاتی ہوں، لیکن وہ اپنے باری کا مربوب ہے۔ یہ انہوں نے لکھا کہ انسان خواہ آزاد ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور چیز کا سلیو ہے۔ یہ انہوں نے سورج کے سلیو بن گئے تھے جب اس کی پرستش شروع کی، تو اس کی یعنی کہ وہ اس سلیو کی حد تک گئے نہیں تھے، بس وہ صرف اس کی پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ کہہ رہا ہے، لسان العرب کہہ رہے ہیں کہ انسان خواہ آزاد ہی ہو، اپنے باری تعالیٰ کا مربوب ہے، یعنی اس کو اس کا اللہ جو ہے جس نے اسے زمین میں پیدا کر کے پھیلایا ہے، باری کا مطلب ہوتا ہے جس نے زمین میں انسان کو پیدا کر کے پھیلایا ہے، تو وہ جو ہے وہ اس کا رب ہے، اس کا آقا ہے، اس کا مالک ہے، اور وہ اس کا مملوک یعنی غلام ہے، ٹھیک سمجھ میں؟ یہ لسان العرب نے اس کی وہ یعنی کہ عبد کی وہ کی ہے ڈیفینیشن، یعنی عبد کو انہوں نے کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسان خواہ آزاد ہی ہو، وہ اپنے اللہ تعالیٰ کا کیونکہ مربوب ہے، اس کو ربوبیت، اس کی ساری پروویژنس، اس کی ساری ضرورتیں وہ سب کیونکہ اللہ تعالیٰ پوری کر رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو پیسے تو نہیں دیتا انسان، کوئی بھی سروسز جو آپ لیتے ہیں، کوئی بھی سروسز جو لیتے ہیں ان کے لیے آپ کو پے کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ کوئی پیمنٹ نہیں کر رہے، وہ آپ کی ربوبیت کر رہا ہے، آپ کو ہر قسم کی پروویژنس پرووائڈ کر رہا ہے، تو پھر وہ آپ کا رب ہے، آپ کا مالک ہے، آپ کا آقا ہے، اور انسان کیا ہے؟ اس کا مملوک ہے۔ اور پھر ایک اور آیت ہے آپ کو شاید یاد آئے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے مومنوں سے ان کی جانوں کو جنت کے عوض خرید لیا ہوا ہے۔ I have bought them. I have bought انسان، I have bought people، ٹھیک ہے؟ تو باٹ کا مطلب کیا ہے کہ پھر جس کو تو بائی کر لیا جائے وہ تو غلام۔ دیکھیں یہ جو سرونٹ کا مطلب ہے نا، سرونٹ کا مطلب ہے کہ ہم ایک ہائر کرتے ہیں نا، آپ کی کمپنیز ہائر کرتی ہیں، آپ گھروں میں میڈس کو ہائر کرتے ہیں، مالی کو ہائر کرتے ہیں، اس طرح کے ہائر کرتے ہیں نا انسانوں کو، انسانوں کو ہائر کرتا ہے۔ جب ہائر کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ بھائی یہ تمہاری منتھلی پے ہوگی، یہ تمہارے پرکس ہوں گے جو بھی کوئی اگر اس کو دینے ہوں گے، تو یہ تمہارا کام یہ ہے۔ اب اس کام کے علاوہ اگر کوئی اسے کام کہا جائے تو وہ کہتا ہے سر جی یہ میری اس میں نہیں ہے، میرا کام نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ لیکن جو آپ نے بائی کیا وہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اب تو اس طرح کی کوئی ابھی بھی لیکن کہتے ہیں کہ خرید و فروخت انسانوں کی ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے اور ان کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، مگر اللہ معاف کرے کہ اگر آپ کو کسی کو آپ نے خرید لیا ہے تو پھر وہ آپ کا غلام ہو جاتا ہے،
اس کا اسٹیٹس غلام والا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہماری جانوں کو خرید لیا ہوا ہے جنت کے عوض، اور پھر وہ رہینہ میں نے آپ کو آیت بتائی کہ وہ رہینہ بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جو اس اللہ کی مملوک، یعنی کہ ہم اس کے اگر مملوک ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ العبادہ تو مال خضوع، جھک کے اس کی وہ کرنی ہے، جھک کے اس کے حکم کو ماننا ہے، قضا جھک کے اس کے حکم کو ماننا ہے، آگے اس کے کوئی تڑ بڑ نہیں کرنی، اور نہ ہی اس کا کوئی وہ کرنا ہے، انکار کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو ابو ہریرہ تھے نا، وہ انہوں نے بڑا اچھا اس کو یعنی کہ لوگوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہ بتایا کہ بھائی عبد کیا ہوتا ہے اور کس کے لیے یہ عبد کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ نعبدو، آبدو، نعبدو، اتنی زیادہ دفعہ یہ استعمال ہوا ہے، یعبدون، آبدون، تعبدون۔ آپ قرآن حکیم جب پڑھیں گے تو آپ کو بیشتر یہ لفظ ابدا، اس کی روٹ ورڈ کیا ہے؟ ابد۔ تو جو ابد ہے اس کو کلیئر کرنے کے لیے ابو ہریرہ نے کہا، ذرا سنیں دھیان سے، کہ لا یقل احدکم لمملوکہ، کوئی بندہ اپنے مملوک کے لیے، چاہے اس نے خریدا بھی ہوا ہو غلام، اس زمانے میں تو غلام ہوتے تھے نا، خریدے ہوئے غلام ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے خریدے ہوئے غلام کو بھی عبد نہ کہے، عبدی نہ کہے، عبدی نہ کہے۔ کیوں؟ کیونکہ بلکہ کیا کہے؟ فتایا یا فتاتی کہے۔ آدمی ہو تو اس کو کہے فتایا، میرا یہ وہ ہے، یعنی میرا یہ غلام ہے، بے شک میرا یہ اس کو میں نے لڑکا ہے تو اس کے لیے یہ کہ میل کے لیے فتایا اور فیمیل کے لیے فتاتی۔ تو مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ عبد کا جو لفظ ہے نا، وہ آپ نے نہیں بولنا اپنے مملوک کے لیے۔ کیا بولنا ہے؟ اپنا غلام ہونے کی طرف اس کو نسبت نہ دے کہ تم عبدی ہو، ٹھیک ہے؟ یہ اس لیے کہ یہ تکبر میں پڑ جاؤ گے تم، کہ تم، کیونکہ عبدیت جو ہے اس کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یعنی یہ والا لفظ جو ہے، ایاک نعبد کو تو بعد میں آئیں گے، عبدیت کا جو لفظ ہے، عبد ہونے کا جو لفظ ہے، یہ عبدیت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کوئی انسان کسی انسان کو، چاہے اس نے پیسے دے کے خریدا ہو، وہ اسے عبدی نہ کہے، اسے مملوکی کہہ دے، اس کو فتایا کہہ دے، اس کو فتاتی کہہ دے۔ سمجھ گئے ہیں؟ یہ اتنی احتیاط وہ لوگ کرتے تھے کہ کسی خریدے ہوئے کو بھی وہ عبدی نہیں کہتے تھے، کیونکہ عبدیت کا حق انہوں نے کہا کہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور یہ جو استکبار ہے یہ تم نہیں کر سکتے، کہ کبریائی جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کبریائی میری رضا ہے، اس کے ساتھ کوئی بندہ کسی بندے کو اپنا بندہ نہیں کہہ سکتا، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اپنا عبد نہیں کہہ سکتا، نہ ہی اسے کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب عباد اور عبید کا مالک اور رب ہے۔ وہ تو بادشاہوں کا بھی مالک ہے، ٹھیک ہے؟ جو بادشاہ ہے ان کا بھی مالک ہے۔ تو جو انسان ہیں سارے کے سارے، ایک اور جگہ میں نے کیا پڑھا تھا، ہاں، ایاک نعبد کے اوپر پھر ابھی آتے ہیں ہم۔ اور ہاں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ اپنا عبد ہے نا، جس کو اس نے اپنا عبد بنایا، اپنا غلام بنایا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس نے ہماری جانیں خرید لی ہوئی ہیں، ہم مانیں یا نہ مانیں۔ وہ نہیں مانتے، بہت سارے لوگ نہیں مانتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو تو یہ، لیکن اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا یہ ہوا ہے کہ دیکھیں، اس کو اپنے اس بندے کے ساتھ، اس اپنے عبد کے ساتھ پیار بہت ہے اللہ تعالیٰ کو۔ وہ کہتا ہے میں نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، یہ 38 کی 75 آیت ہے کہ اس انسان کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ اپنی بیٹی کو یہ کہیں کہ بیٹی یہ دیکھو، یہ میں نے تمہارا یہ جو ڈریس ہے نا،
یہ میں نے فلاں ڈیزائنر سے بنوایا ہے۔ اور ایک آپ یہ کہیں کہ بیٹی یہ دیکھو یہ جو تمہارا ڈریس ہے نا یہ میں نے، اور بہت ہی خوبصورت ڈریس ہے، وہ کسی ڈیزائنر کے ڈریس سے کم نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ ہی ہے۔ تو آپ کہتی ہیں کہ بیٹی پتہ ہے یہ کیا، یہ میں نے خود بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے، اور نہ میں نے اس میں اپنی ساری جتنی میری عقل تھی، جتنی میری ڈیزائننگ کی سمجھ تھی، میں نے ساری کو یوز کیا ہے۔ میں نے ویسٹ سے لی ہوئی تھی، میں نے ایسٹ سے لی ہوئی تھی، میں نے جہاں سے لی ہوئی تھی، لیکن میں نے اس ساری اپنی ڈیزائننگ کو یوز کر کے یہ تمہارے لیے ڈریس بنایا ہے۔ تو بتائیں وہ جو بیٹی ہوگی اس کو کون سا زیادہ پیارا لگے گا، کون سا زیادہ اس کو اچھا لگے گا؟ وہی اچھا لگے گا جسے آپ کہیں گے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا اور بڑی میں نے محنت کی اور یہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے میں نے اس بندے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جب یہ ہے اس کی سورہ بقرہ کی 2 نمبر کی صورت ہے، اس کی 186 آیت ہے، تو وہ کہتا ہے اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ وہ کہتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو میرا عبد ہے نا، یہ میرے جو عباد ہیں، عباد عبد کی جمع، یہ جو میرے ان بندے ہیں نا، یہ جو میرے غلام ہیں نا، انہیں کہہ دو کہ جب وہ تم سے میرے متعلق پوچھے نا تو انہیں کہہ دو کہ وہ بہت ہی قریب ہے تمہارے، وہ تمہارے بہت ہی قریب ہے، جب تم اسے پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کا جواب دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ وہ ہمیں اتنا پیار کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں قریب ہوں اور مجیب ہوں، قریب ہوں مجیب، میں قریب ہوں، جب بھی تم مجھے پکارتے ہو میں تمہاری بات کا جواب دیتا ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کئی دفعہ، 5 دفعہ تو کم از کم مجھے یاد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ لیس ما ربک بظلام للعبید، اسی مطلب کہ ما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے ان پیارے پیارے غلاموں کے لیے، عبید کے اندر اور بھی پیار آ جاتا ہے، اب ان اپنے پیارے پیارے غلاموں کے لیے تمہارا رب کبھی بھی ناانصافی نہیں کر سکتا، کسی قسم کی کوئی ناانصافی تمہارا رب اپنے ان پیارے پیارے غلاموں کے لیے نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے اب اگر انسانوں نے تو باز نہیں آنا الٹے پلٹے کاموں سے اور اپنی حد سے بڑھنے سے، اپنے حق میں اسراف کرنے سے، زیادتیاں کرنے سے، اپنی جان کے اوپر زیادتیاں کرنے سے باز تو نہیں انسان نے آنا۔ انسان جو ہے ہیومن، کیا کہتے ہو ٹو ار از ہیومن، غلطی تو اس نے کرنی ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی تسلی کے لیے اسے کیا کہہ رہا ہے، کل عبادی الذین اسرفوا، ان میرے پیارے پیارے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر اسراف کر لیا ہوا ہے، بے حدی ظلم کر لیے ہیں، بہت ہی حد سے نکل کے انہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کر لیا ہوا ہے، بڑے یعنی گناہ کر لیے ہیں، ان سے کہہ دو کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اپنے بندوں کے لیے، اپنے مملوکوں کے لیے وہ اتنی اس کی رحمت ہے کہ وہ کہتا ہے چاہے جتنی مرضی تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، اور یہ آیت ہے 39 سورت کی 53 آیت ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو کہہ دو، میرے پیارے پیارے بندوں کو، میرے پیارے پیارے غلاموں کو یہ کہہ دو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ بہت اسراف کر لیا، بہت زیادتیاں کر لی ہوئی ہیں، ان کو کہہ دو کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور آپ کو وہ جو حدیث میں پہلے بھی بہت دفعہ کوٹ کر چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین بھر کے گناہوں کی میرے پاس لے آؤ گے نا ندامت کے ساتھ، تو میں اسے رحمتوں کی بھر کے تمہیں دے دوں گا، کیونکہ تم مجھے اچھے بہت لگتے ہو۔ میں نے 1,25,000 پیغمبر بھیجے، 1.25 پیغمبر میں نے بھیجے تمہیں ہدایت دینے کے لیے، بے شمار میں نے کتابیں نازل کی، صحیفے نازل کیے، صرف اس لیے کہ میں نے تمہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تم میرے عبد ہو، ٹھیک ہے، اور میں تمہیں جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا، اس لیے میں نے یہ ساری 3 کتابیں بھیجی، میں نے اتنے سارے پیغمبر اس لیے بھیجے کہ تاکہ تم
ان کی میری کہی ہوئی باتوں کو، میری ڈائریکشنز کو مانو اور پھر میرے بندے بن جاؤ، میرے غلام صحیح معنوں میں بن جاؤ۔ اور عبادت کیا ہوتی ہے؟ جو خضوع کے ساتھ ہو، جو جھکتے ہو، جو ایسے نہ ہو کہ بھئی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی میں پتہ نہیں کس کے سامنے کھڑا ہوں اور کیا ہے، تو اس وہ یعنی کہ عبادت جو ہے وہ خضوع کے ساتھ ہو، جھک کے ہو، ٹھیک ہے۔ جب ہم ہاں ایک اور بہت ہی مجھے اچھی لگتی ہے آیت، وہ بھی 39 کی 7 آیت ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے لا یرضی لعبادہ الکفر، پھر اسے اپنے غلاموں سے انکار کی پسند نہیں ہے بات، انکار کی جو یعنی ڈینائل کی جو ان کی ہے نا، he doesn't like it, he does not یرضا، وہ اس سے خوش نہیں ہوتا، راضی نہیں ہوتا۔ یرضا کا مطلب پتہ ہے نا، وہ اس سے راضی نہیں ہوتا، اپنے غلاموں کی انکار کی روش پہ وہ خوش نہیں ہوتا، وہ راضی نہیں ہوتا اس بات سے کہ اس کے غلام اس کے سامنے انکار کریں، ٹھیک ہے نا۔ ایک مطلب کہ خالی بادشاہ جو ہوتے ہیں ان کے درباری بے شمار عقل مند بھی ہو، وزیر جیسے یا وزیر اعظم ہے یا صدر ہے، اس کے وزیر بڑے عقل مند بھی ہوتے ہیں، لیکن کوئی اس کے سامنے بولتا نہیں ہے۔ کوئی اگر اپنی رائے ڈیفرنٹ بھی رکھتا ہو تو وہ اس کے سامنے نہیں بولتا، حالانکہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے پھر یہ پسند نہیں ہے، مجھے یہ میں اپنے پھر ان بندوں سے، ان غلاموں سے کفر کی روش کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ساری باتیں، ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم سورہ فاتحہ کے اندر ایاک نعبد کہتے ہیں، تو اس کا مطلب جو اس نے لسان العرب نے اتنا واضح کرتے ہیں، اتنی زیادہ مثالیں دیتے ہیں قرآن حکیم سے، حدیثوں سے، شاعروں کی شاعری سے، کہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے اس کا مطلب، جو بھی لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب کلیئر ہو جاتا ہے۔ اس نے لسان العرب نے کہا ایاک نعبد یعنی کہ ایاک نعبد کا کیا مطلب ہے؟ نطیع الطاعۃ التی یخضع معہا، کہ ہم تیری اطاعت کریں گے جس میں کہ جھکنے والا وہ ہو، بیہیویئر ہو ہمارا۔ ایاک نعبد تیری ہی، ایاک کا تو مطلب ہے نا تیری، نعبد کے لیے اس نے کہا ہے کہ ہم تیری اطاعت ایسے کریں گے جس میں جھکنے کا، جس میں ہمیں یعنی ہم جھک کے تیری اطاعت کریں گے، ہم کہیں سیدھے ایسے اکڑ کے تو ہاں جی الحمدللہ یہ وہ نہیں پڑھیں گے، ہم اس میں عاجزی، انکساری، وہ جو اپنی یہ جو ہے اپنی اردو کے میننگ کے اندر ہے، عاجزی انکساری کا اظہار کرنا، بطور تعظیم جھکنا، پوجنا، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ جو یعنی کہ بت یا کوئی اور جو بھی چیزیں پوجتے ہیں انسان جو ہیں، سورج کی بھی پرستش کرتے تھے، بہت ساری چیزوں کی کرتے تھے، لیکن یہ رشتہ ابدیت کا جو رشتہ ہے نا، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور حق اسی کا ہے انسانوں کو اپنا عبد بنانے کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ عبد کا مطلب یہ ہوتا ہے جی غلام ہونا۔ اب یہ کسی کو برا لگے یا اچھا لگے، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں نے جب اپنی پہلی کتابیں وہ میں نے انگلش میں کی تھیں، اور اللہ کی رحمت سے بڑی پذیرائی ان کو بھی ملی تھی، تو وہ ان میں نے جب یہ کہا کہ وہ بچوں کے لیے میں لکھ رہی تھی، اور بچوں کے لیے ایسے کہ وہ جتنے جانور ہیں نا قرآن حکیم میں، وہ جانور کہیں میں انہیں لے جاتی زو میں، کبھی انہیں میں فارم ہاؤس پہ لے جاتی گرہنی کے، کبھی میں انہیں گھر میں ہی بیٹھے ہوتے، تو ان کو جو جانور آ کے ملتے اور اپنی کہانی سناتے، وہ ہوتے وہ والے جانور جو قرآن حکیم میں سے میں نے لیے ہوئے تھے، اور قرآن حکیم کی ہی کہانیاں اور فیکٹس وغیرہ وہ اپنے متعلق ان بچوں کو بتاتے تھے۔ یہ وہ اس کتاب کا میرا ٹاپک تھا۔ تو اس میں نے جب یہ کہا کہ بھئی اللہ کے ہم غلام ہیں، تو میرے بچوں نے، اور میں بچوں کو سناتی تھی نا پہلے اس کو فائنل کرنے سے، تو انہوں نے کہا غلام، ہم کیوں غلام کسی کے ہوں گے، ہم تو نہیں، ہم غلام نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا بھائی، میرے سب سے بڑے بیٹے نے کہا ماں آپ اس میں سرونٹ لکھ دیں، یہ ڈائجسٹ نہیں کر سکیں گے لوگ سلیو ہونا۔ تو میں نے کہا میرے بچے، اگر اللہ نے مجھے اتنی توفیق دے دی ہے کہ مجھے اس کا مطلب پتہ چل گیا ہے
کہ یہ غلام ہے انسان، جب تک وہ یہ نہیں مانے گا کہ میں اس کا غلام ہوں، وہ اس کی پوری جو وہ کہتا ہے وہ اس کو پوری طرح سے پورا نہیں کر سکے گا، وہ اس میں بیچ میں اپنی خواہشات کو لے آئے گا، کیونکہ سرونٹ جو ہے وہ تو لے کے آ سکتا ہے، وہ تو اپنی خواہشات کو بیچ میں لے کے آ سکتا ہے، لیکن جو غلام ہے وہ لے کے نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کو جھک کے اس کی غلامی کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا بھائی میں یہ نہیں میں کر سکتی کہ مجھے جو پتہ چل چکا ہوا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن حکیم میں کہ انہیں کہو کہ جو علم میرے پاس آ گیا ہوا ہے میں اس کے بعد بھی تمہاری بات مان لوں، ایسے تو نہیں، دس از ویری انجسٹ، یہ تو بہت انجسٹ بات ہوگی کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے ریویل کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا پیغمبروں کے لیے جو آیتیں ہیں کہ جو میرے پہ اللہ نے ریویل کر دی ہے اس کے بعد میں پھر تمہاری بات مانوں، پھر تو میں بڑی انجسٹس کی بات کروں گا۔ تو اس لیے میں نے کہا نہیں بیٹے میں نے اس کو سلیو ہی لکھنا ہے، کسی کو ڈائجسٹ ہوتا ہے تو ہو جائے، میں نے کہا اللہ کا کلام نہیں ڈائجسٹ ہوتا لوگوں کو، میری کتاب نہ ہو گئی ڈائجسٹ تو کون سی قیامت آ جائے گی، کوئی ایسی بات نہیں، بٹ آئی رائٹ اٹ سلیو۔ پھر بڑے سے جو یہ ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں ٹینز میں بچے جو ہوتے ہیں ان کا تو بہت ہی، وہ آپ نے دیکھا استکبار کی وجہ سے، وہ جو ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ استکبار کی وجہ سے کسی اپنے غلام کو آپ نے عبد نہیں کہنا، تو یہ تکبر جو ہوتا ہے یہ انسان کے اندر ہے۔ تو وہ جو ینگسٹرز ہوتے ہیں جو ٹینز میں ہوتے ہیں ان میں تو بہت زیادہ یہ ہوتی ہے نا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب دنیا کو ہم ہی نے اٹھایا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ نو وے، میں نہیں اس کو مانوں گا کہ میں غلام ہوں کسی کا۔ اور بھائی میں نے کہا آپ کسی کے غلام نہیں ہیں، آپ اپنے خالق کے غلام ہیں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور آپ سے ایک ٹکا آپ کی آنکھ کی قیمت، میں نے کہا ایک آپریشن کر کے ایک آنکھ کا، اور سرجن جو ہے وہ کیا آپ کو چارج کرتے ہیں، آپ کا ایک گلے کا آپریشن کرتے ہیں تو آپ سے کیا چارج کرتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کی آنکھ کی کوئی قیمت آپ سے اللہ نے وصول کی؟ آپ کے جسم کی، آپ کی جو اتنے انٹریکیسی آپ کے جسم کے اندر ہیں، کسی چیز کی اللہ نے قیمت وصول کی؟ نو، وہ آپ کا مالک ہے، آپ اس کے عبد ہیں، آپ نہیں مانیں گے تو آپ اپنا نقصان کریں گے، اسے تو کوئی پرواہ نہیں، وہ تو غنی ہے، وہ تو آپ کو اس نے بتا دیا نا کہ بھئی وہ جو 39 کی 7 آیت ہے نا لا یرضی لعباد الکفر، اس میں شروع میں یہی ہے کہ اللہ غنی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری، لیکن اسے پسند نہیں ہے کہ تم اس کے آگے پھر انکار کرو، عبد ہو تم تو پھر تم اس کے آگے کسی چیز کا انکار کرو، اس سے وہ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اب ہمیں اگر اب کا مطلب سمجھ میں تو آ گیا ہو، لیکن ہمارے دل جو کہ ظاہر سی بات ہے جن میں تکبر ہوتا ہے تو وہ تو پھر اس کو نہیں مانتے، تو وہ نہیں مانتے تو کوئی حرج نہیں ہے، ہم نے اس کے عبد کے لفظ کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ، اور میری بہنوں میرے بچوں، یہ آپ لوگ یہ میں اپنا یوٹیوب پہ ڈال دیتی ہوں نا، تو اپنے چینل پہ ڈال دیتی ہوں، تو آپ لوگ اپنے دوستوں کو، آپ اپنی بیٹیوں کو، بہوؤں کو، بہنوں کو جن کو آپ ملتے ہوں ان سے کہیں کہ اس کو سبسکرائب کریں میرے اس چینل کو، اور لائک اگر انہیں لائک پسند آئے تو لائک بھی کریں، اور کمنٹس بھی بے شک کریں، مجھے بہت اچھا لگے گا کہ میں نے فلاں چیز میں کمی چھوڑی ہے، میں نیکسٹ وقت میں اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں، یہ نہیں ہے کہ لائک بھی کرتے جائیں، آپ اپنے کمنٹس بھی دیں کہ گرینی آپ فلاں جگہ پہ یہ کہہ رہی تھی، فلاں جگہ پہ یہ کہہ رہی تھی، آپ کی اس میں کنٹرڈکشن تھی، یا کچھ بھی جو آپ کو برا لگے بولیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو یہ کائنڈلی بلکہ یہ کریں آپ اس کو ان کو اپنے دوستوں کو، اپنے سب کو کہیں اس کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور لائک کریں، اور جو بھی کمنٹس ہیں وہ بھی دیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ آج ہمارا تھوڑا سا لمبا ہو گیا کیونکہ ذرا اب غلامی جو ہے ہمارے دماغوں میں دلوں میں گھسنے والی ذرا مشکل چیز ہے، لیکن ہیں ہم اس کے غلام، اور وہ ہمیں اپنی غلامی میں لے لے۔ سلیمان علیہ السلام کتنے گرینڈ بادشاہ تھے، آپ کو پتہ ہے نا، کتنے زبردست بادشاہ تھے، اور ان کی سلطنت کی جو
اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کھول کے بتایا ہوا ہے کہ دیکھو اس کے پاس کیا تھا اور کیا نہیں تھا، لیکن وہ کیا دعا کرتے تھے؟ وہ جو ان کی دعا تھی کہ وَأَدْخِلْنِي فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے میرے رب مجھے اپنے خالص غلاموں کے اندر شامل کر لے، فی عبادک الصالحین، ان غلاموں میں شامل کر لے جن سے کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور ٹھیک کر لیتے ہیں۔ یہ کون دعا مانگتا تھا؟ سلیمان علیہ السلام، جو کہ نہایت گرینڈ بادشاہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہم بیچارے تو ویسے ہی بہت ہی کم تر مخلوق ہیں ان کے مقابلے میں، تو ہمیں تو اب اس اللہ کا غلام ہونے میں کسی قسم کی کوئی دماغی فطور ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے۔ بہرحال کسی کے دماغ میں آئے تو کوئی اس کو زبردستی تو نہیں ہے نا جی، جو اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھنا چاہے گا وہ اس کو قبول کر کے دل سے سینے سے لگائے گا۔ ایک وہ اللہ کہتا ہے تم ایک بالشت آگے پہ، بالشت اس کو کہتے ہیں نا 9 انچز کو، اگر ایک بالشت میرے طرف آؤ گے نا تو میں ایک پورا بازو جتنا ہے نا اتنی لمبی میں تمہاری طرف آؤں گا، تم چل کے آؤ گے میں دوڑ کے آؤں گا۔ اس کا غلام ہونے میں کوئی تکلیف نہیں ہے ہمیں، وی آر سلیوز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اس لیے یہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے جی۔ یہ ٹرم جو ہے یہ بہت ہی مس انڈرسٹوڈ ہے اور مس کنسیو کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج ہم نے آج اب کوشش کی ہے کرنے کی۔ تو اللہ حافظ۔